नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पे चलते हुए उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने वो रास्ता अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तैयार किया, जिसने मेरी खातर और आपकी खातर अपना आप सलीब पे कुर्बान करके और हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पे हम उस तरह कफ़ारा हमारा देके कि हम हमेशा के लिए उस ज़िंदगी को हासिल कर लें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन यीशु मसीह के कफ़ारे की बदौलत ही हम आसमानी बाप के फ़र्जंद यानी बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और कहलाते ही नहीं बल्कि हम हैं भी वो सब जो उस पर ईमान ले आते हैं। कलाम उन्हें ये हक देता है और ये उनको बहुत बड़ा रुतबा देता है कि वो आसमानी बाप के फ़र्जंद कहलाएं और बन जाएं। और आज हम ख़ास तौर पे उसी तालीम में आगे बढ़ते हुए हम जैसे पिछले दिनों से हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बुक ऑफ एक्ट्स पे अमाल, रसूलों के अमाल जिन्हें पाक रूह के अमाल भी कहा जाता है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कैसे जो है शागिर्दों को जो है यीशु मसीह के पाक रूह से भर दिया गया। कैसे शागिर्दों ने यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो मुनादी की और रूह से भरपूर मुनादी के बायस वो एक बहुत बड़ी जो है फतह में आगे बढ़ते चले गए। और एक कलीसिया की बुनियाद जब हज़ारों लोग उनके साथ मिलते चले जाते थे और खुदा उनके वसीला से बड़े बड़े मोजज़ात और अजीब काम कर रहा था। और फिर हमने पिछले प्रोग्राम में जो हमने लाइव किया था उसमें देखा था कि कैसे जो है अजीब मोजज़ाना तौर पे जो है वो रिहाई जेल से उन शागिर्दों की हुई जिन्हें बंद कर दिया गया था, जिनके बार बार यहूदी उनको सैनहेड्रिन जो उनका जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहता है कि मसीह के नाम लेके फिर मुनादी ना करना। और कैसे वो शागिर्द बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं कि हमें खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम तुम्हारा हुक्म माने। और वो फिर निकल के मुनादी करते हैं। और आज हम आगे मज़ीद बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे जबकि कलीसिया बहुत बढ़ रही थी तो शागिर्दों ने जो 12 रसूलों ने जो है अपने साथ 7 ऐसे नेक नाम और रूह से भरपूर शख्सों को चुना जो उनकी खिदमत में उनकी इंतज़ामात में मदद करें। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कैसे खुदा उसमें से स्टिफनस को जो है एक बड़े ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ वो इंतज़ामी तौर पे खिदमत कर रहा है बल्कि हम देखते हैं कि वो रूह से भरपूर खिदमत जो है वो कर रहा है और वो मोजज़ात कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। और आज इन सारी बातों पे कि कैसे इस स्टिफनस को पहला शहीद जो है मसीहत का वो पहला शहीद कैसे उसकी शहादत हुई, क्या वाक़यात हुए, हम इसको तफसील से देखेंगे। और आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन जो कि बाद में हम बताता चलूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर तहसीन गुल खान आज मेरे साथ हैं और वो हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आते रहे। फिर अपनी कुछ जो मुलाजमत जॉब की वजह से वो पिछले काफ़ी अरसा बीच में नहीं आ सके, लेकिन आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम खुदा के इस बड़े अच्छे खादम के वसीला से खुदा की आज मज़ीद ऐसी सारी बातों को सुनेंगे जो खुदा जो है हम तक पहुंचाना चाहता है। पास्टर तहसीन गुल खान आप जानते हैं लूटन एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप के वहाँ पास्टर हैं और इसके साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं। पास्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू शो। बल्कि डॉक्टर तहसीन गुल खान मुंह पे पुराना लफ्ज़ बार बार आ रहा है, लेकिन आपकी क्योंकि खुदा ने आपके साथ जब हम बात करेंगे आज तो आप पहले तो ये बताइए कि पिछले दिनों में आप कैसे महसूस करते रहे, क्या आपकी कुछ मसरूफियत थी, मुझे तो पता है, लेकिन नाजरीन के लिए भी, और फिर आज के टॉपिक के लिए भी आप थोड़ा सा ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी जो जॉब के हवाले से, क्योंकि मैंने जॉब चेंज की थी तो
جو نیا سیٹ اپ تھا، کیونکہ جو پرانا سیٹ اپ تھا جاب کا اس میں میرے لیے بڑا آسان تھا، کیونکہ میں گھر سے کام کر رہا تھا ٹیوزڈیز کو، اور میں آ کے تو بھائی سسل کے ساتھ اور ادھر اس ٹی وی کے آفس کو اپنے آفس کے طور پر یوز کر کے اور ساتھ میں کام کرتا رہتا تھا، اور پھر شام کو ہم پروگرام جو ہے اس میں بیٹھ جاتے تھے. اور میں کوشش کرتا تھا کہ میٹنگز جو ہیں اس ٹائم کے دوران کوئی میٹنگز نہ رکھی جائیں، لیکن وہ چونکہ آفس چینج ہوا، ان کی جو ریکوائرمنٹس چینج ہوئی تو اس وجہ سے میرے لیے بالکل ناممکن ہو گیا. لیکن خدا نے، جیسے آپ سے جب میں نے بات کی تو خداوند دعاؤں کا سننے والا خدا ہے، اور خدا نے پھر موقع دیا کہ ہم پھر ایک دفعہ ایسے بیٹھ کر خداوند کی خدمت کر سکیں. اینڈ اٹس اے پریولیج اینڈ اے پلیجر، اور یہ ہمارے لیے بڑے عزت کی، فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی بادشاہی کے اندر بیج بو سکتے ہیں. اس کے لیے میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو آپ کا. اور ہم یقیناً آپ کو مس کرتے رہے، ہمارے ناظرین بھی آپ کو مس کرتے رہے. آج ہم نے، جیسے میں نے پیچھے بیان کیا کہ کیسے وہ ایک جیل بریک، اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جیل بریک پاک روح کے وسیلہ سے ہوئی، اور کیسے وہ وہاں سے نکل کے اور ان کا کورٹ میں انتظار کیا جا رہا ہے، جیل سے نکالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ جیل میں موجود نہیں. خدا بڑے بڑے عجیب کام اس سارے وقت میں کرتا رہا، اور تبھی مسیحیت وہاں سے پھیلتی ہوئی ہے. اور اب یہودی جو ہیں وہ بہت ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے مسیح کو قتل کرنے اور قبر میں رکھنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ زندہ ہو کے جو ہے آسمان پر پھر 40 دن کے بعد اٹھا لی گئے، تو وہ اس چیز کو ہر طرح سے دبانا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن یہ جو اب رسول ہیں، یہ اب روح سے بھرے ہوئے اس چیز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ابھی دنیا اس وقت جو یروشلم میں خاص طور پہ یہ پورے طور پہ خبر پھیل چکی تھی کہ مسیح جی اٹھے، اور بہتوں نے دیکھا اور وہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور یہ میسیج دبانے کے لیے اب وہ پورے طور پہ پھر جو ہے مسیحیت کو دبا رہے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے اسٹیفنس، جو پہلا مسیحیت کا شہید ہے، اور یہ چنا گیا ہے انتظامی خدمات کے لیے. ہم اس کے اوپر بعد میں آئیں گے، لیکن ہم پہلے اس کے جائیں گے جب اس کا جو اصل کلائمیکس ہے، کہیں گے اس میں سارے اس باب کا 6 اور 7ویں باب میں، تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں 50ویں آیت سے لے کے اگر ہم دیکھیں 60ویں آیت تک، تو وہاں پہ 51 آیت جو ہے خاص طور پہ وہ کہتی ہے کہ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو. 52ویں آیت کہتی ہے نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا، انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشتر خبر دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہو. یعنی کہ یہ سین ہیڈرن میں کھڑا ہے، سپریم کورٹ میں کھڑا ہے، ٹرائل اس کا ہو رہا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ ان کا ٹرائل کر رہا ہے اور ان کو مجرم ٹھہرا رہا ہے. آپ اس پہ ذرا تفصیلاً بات کیجیے. بالکل، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بڑی ہلچل مچ کی تھی، اور اسپیشلی جب خدا کے روح کا نزول ہوتا ہے اور کلیسیا کا کام شروع ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایکیوز کیا گیا یسوع مسیح کے مسیح کے مرڈر کا، اور وہ اس چیز کو جو ہے یہودی جو لیڈرشپ تھی وہ شاید برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تم نے آنے والا جو مسیح تھا اس کو مرڈر کر دیا، اس کو قتل کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا ایک سیٹ اپ تھا کہ وہ ربینیکل جیوڈائزم، جس کے بارے میں ہم ایک پروگرام بھی 1-2 کر چکے ہیں، کہ ربینیکل جیوڈائزم کیا تھا کہ جو خدا نے شریعت دی تھی اس کے اپوزٹ انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا، اور جو کہ مین میڈ روایتیں اور انسانی جو تعلیمات تھیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین، جس کو وہ اورل تورا یا تالمودک جو ہے وہ ٹیچنگز کہتے تھے. تو یہاں پر 3 بڑے الزام لگائے اسٹیفنس نے. ایک تو اس نے کہا گردن کشو. بیسیکلی جیسے سیمویل کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو یہ حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سیمویل کی کتاب میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلا سیمویل ہے، اور اس کی 15ویں باب کی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی 23ویں ہے. لکھا ہے کہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش. چونکہ تو نے خدا ان کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کر دیا. تو یہاں پر جب اس نے کہا گردن کشو، تو بیسیکلی وہ ان کو بت پرستوں کے برابر بنا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیمویل نبی نے یہ بات کی تھی کہ گردن کشی جو ہے، ہارڈ ہارٹیڈنس جو ہے، سخت دلی جو ہے، وہ بت پرستی کے برابر ہے اور بغاوت کے برابر ہے. تو پہلا اس نے یہ کام کیا، اور جب یہ بات کی تو اس سے مائنڈ کر گیا. دوسرا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ دل کے نامختوم.
اب یہودی جو قوم تھے جو اسرائیلی تھے ان میں مختون ہونے کو بڑا اہمیت دی جاتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مختون ہیں, اور وہ غیر قوموں سے اسی وجہ سے تعلق واسطہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کو نامختون کہتے تھے. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں اور اسٹیفنس کہتا ہے کہ دل کے نامختون, تو ایک طرح سے وہ جسم کے ختنے کو سپرسیڈ کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ہی واز ریفرنگ بیک ٹو استثنا کی کتاب ہے ڈیٹرونومی, اس کے چیپٹر 29 میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو سیکنڈ پارٹ آف دا فرسٹ کورننٹ, کیونکہ پہلا حصہ جو کورننٹ کا دیا گیا تھا پرانے عہد کا, وہ خروج کی کتاب میں کوہ سینا پر دیا گیا تھا. یہ والا حصہ جو تھا یہ موآب کے ملک میں جو ہے دوسرے پہاڑ پر جو ہے وہ دیا گیا, ہورب کے پہاڑ کے علاوہ یہ, اور یہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو ریپوٹیشن یا استثنا کہتے ہیں, بیکاز دیٹس لائک دا ریمیننگ پارٹ آف دا کورننٹ. تو یہ چیپٹر 29 ہے استثنا ڈیٹرونومی, اور اس کے پہلی آیت لکھے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خدا نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دی ہے, اس کی یہ باتیں ہیں, یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ ہورب میں باندھا تھا. دیٹ مینس کہ اٹس این ایڈیشن, یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈڈ اسٹف ہے. اس کو پورے چیپٹر کو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بات زبردست تھی وہ چیپٹر 30 میں جا کر اس نے خدا کے بندہ موسیٰ کو, یعنی خدا کہہ رہا ہے 6 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا, تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور یہ جیتا رہے. اب بات یہ تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسوڈس میں موسیٰ نے جب پہلا حصہ دیا گیا کورننٹ کا, تو اس نے بکروں کا خون پھینک کر, جیسے عبرانیوں کے خط میں بھی لکھے نا, اس نے کہا تھا کہ یہ عہد کا خون ہے. لیکن اس بات پر ربی مانتے تھے, سارے ریبائز اگریڈ تھے کہ یہ جو دل کے ختنے والا سسٹم ہے یہ صرف مسیح آگے کر سکتے ہیں, موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا. تو جب اس نے کہا کہ تم دل کے نامختون ہو, دیٹ مینس کہ وہ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جسمانی ختنہ اب پیچھے ہے, دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ تم مسیح کے ریجیکٹر ہو, تو جو مسیح نے آیا اور دل کا ختنہ ہو چکا ہے. اور تیسری بات اس نے کہی کہ کانوں کے نامختون, دیٹ مینس کہ وہ ان کا جو سیٹ اپ تھا جو کہ ربینیکل جوڈائزم والا اور مین میڈ قوانین, اس کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ جی نبی جب آتے تھے تو خدا کا کلام لے کر آتے تھے, تم اس کو تو ریجیکٹ کرتے ہو, اور جب تمہارے ریبائز جو ہیں, تمہارے استاد جو ہیں, بزرگ جو ہیں بات کرتے ہیں, تم اس کو مانتے ہو. تو تم نے ایک پیرالل سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے ان کو کان کے نامختون بھی کہا. تو یہ ان کا جو سب سے جو مین چیزیں تھیں ان کو اس نے ایک طرح سے ان کی بنیادوں کو ہلا دیا. 3 بڑے الزام لگائے, اور دیکھیں الزام وہ تھے جو کہ اب سچ ثابت ہوئے. بالکل وہ سچ الزام. اب ایکچولی جہاں پہ یہ خاص طور پہ 52 آیت جو ہے وہ ایک تو پہلے کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو, کہ جتنے نبی آئے وہ سارے نبی مسیح تک لے کے آنے کے لیے پروفیسیز کرتے رہے, خدا کی بات لے کے آتے رہے, لیکن تم نے انہیں قتل کیا. اب یہ ڈائریکٹ ان کو الزام لگا رہا ہے کہ تم نبیوں کے قاتل رہے ہو, اور تمہارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آئے ہیں اور تم اب اسی کو فالو کر رہے ہو. سیکنڈلی وہ آگے کہتا ہے کہ تم نے اب جو مسیح ہے 53 آیت میں, سوری 52 آیت میں ہی ہے, اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو بھی مروایا, قاتل ہوئے. اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے, یعنی کہ یسوع مسیح کے, جس کی یہ سارے نبی خبر دیتے رہے, پیشن گوئیاں ہوتی رہیں, تم نے اس کو بھی قتل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دلیری کی بات تھی. یہ دیکھیں چنا گیا تھا انتظام کے لیے. ہم اس کی طرف بعد میں جائیں گے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے ہم اس کی شہادت کو فوکس کریں, اور پھر کیونکہ اس میں 7ویں باب کی پہلی آیت سے لے کے 50ویں آیت تک ایک بہت بڑی اس نے پوری ہسٹری کھولی ہے. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے جو ہے ان کو انہیں کی عدالت میں مجرم ٹھہرایا ہوا ہے, اور وہ بلکہ یہ لگتا ہے کہ پورا جو سینہیڈرن ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ کٹہرے میں ہے, یہ نہیں ہے. اب جو آگے اس کی آیت جب ہم دیکھتے ہیں 53 ورڈز میں, 53 آیت میں, تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت پائی پر عمل نہ کیا. اب یہ پھر ان کو ایکیوز کر رہا ہے کہ جو موسیٰ کو تو تم بڑا مانتے ہو, اور لیکن تم نے جو شریعت پائی اور فرشتوں کے وسیلہ سے, خدا کے وسیلہ سے جیسے وہ آئی, تم نے عمل ہی نہیں کیا. اور ویسے تم اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین. بالکل میں ایکسپلین کروں گا. ایک بہن نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ ہم ہندی میں نام بتائیں بکس کے, تو اعمال کی کتاب بیسیکلی پریرتوں کے کام ہیں, پریرتوں کے کرتوے, اور استثنا کی کتاب کو ہندی میں, ڈیٹرونومی کو ہندی میں ہم ووستہ سار کہتے ہیں. تو ووستہ سار چیپٹر 29 کا میں نے ریفرنس دیا تھا. 1 سیموئیل کا آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہ پریرتوں کے کام چیپٹر 7 میں ہم پڑھ رہے ہیں اسٹیفنس کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ لکھے کہ تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا.
اب یہاں پر یہی بحث جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح میں اور اس زمانے کے فریسی اور فقیہیوں میں ہوتی تھی، کیونکہ خداوند ان کو بار بار کلام کے بارے میں بتاتے تھے کہ خدا کے کلام میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اب شریعت اور انبیاء کرام کے جو صحیفے ہیں وہ انسپائرڈ کس سے تھے؟ اسپیشلی جو صحائفے ہیں، صحائف انبیاء ہیں جو کہ بکس آف پروفٹس ہیں، وہ روح القدس سے یعنی کہ روح کی معرفت آئے تھے، اور وہ کہتے تھے thus says the Lord، یعنی کہ رب الافواج خداوند یہ فرماتا ہے۔ جب بھی آ کر وہ میسج دیتے تھے، آپ جتنے بھی پروفٹس کے بک کو دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی یہ کہتے تھے، اور ایون موسیٰ نے بھی شریعت میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی قانون وہ بیان کر رہا ہوتا تو لکھا ہوتا تھا کہ میں تمہارا خداوند ہوں، یا God is saying that۔ تو یہاں پر جو ریبائز تھے یا ان کا جو سسٹم تھا، یہ جو سینہیڈرن تھی، اور یہ جو ان کی جو ایک جماعت بنی ہوئی تھی 70 لوگوں کی جو جماعت تھی سینہیڈرن، تو بیسیکلی اس میں کیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا، شاید ایک آدھے کے ہوں گے، جیسے نیکودیمس بھی ان کا حصہ تھا، لیکن نیکودیمس مسیح پر ایمان لے آیا تھا، جوزف اور متیہ بھی جو تھا وہ ان کا حصہ تھا، لیکن میجورٹی وہ لوگ تھے جو کہ اپنے سیٹ اپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو وہ یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم نے کلام کو پڑھا ہوتا، اگر تم نے شریعت کو پڑھا ہوتا، اگر تم نے نبیوں کے صحیفوں پر ایمان لایا ہوتا، تو تمہیں نظر آ رہا ہوتا کہ خدا کا روح مسیح کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں، لوکا کی انجیل 24ویں چیپٹر میں جاتے ہیں اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر یسوع نے ان سے یہ کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یسوع نے کلیئرلی کہا کہ میرے بابت توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، زبور میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ان کو یہ ایکیوز کر رہا ہے کہ تم نے چونکہ کلام کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور تمہارے پاس جو سیٹ اپ ہے، تم جو چیزیں ایک دوسرے سے بتاتے ہو، اپنے عبادت خانوں میں جو بحثیں کرتے ہو، تو وہ سارا مین میڈ، وہ آپس کے حکمت کی باتیں ہیں کہ جی فلاں رہبائی نے یہ کہہ دیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کلام کو نہیں پڑھتے تھے، وہ نیچے جو کامنٹری ہوتی تھی اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو وہ خدا کی آواز کو، نبی کی آواز سے زیادہ اپنے استادوں کی آواز کو، بزرگوں کی آواز کو، ان کی انٹرپریٹیشنز کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، اور وہ بیسیکلی جب اس نے ان کے سسٹم کو کیا تو ایگزیکٹلی یہی کام یسوع نے کیا تھا، انہوں نے یسوع کو مروا دیا، اور اسٹیفنس نے بھی اسی چیز کو چیلنج کیا، اور اس چیز آگے جا کے ہم تھوڑا سا کمپیریزن اس کا میں لاؤں گا، اس پہ ضرور آپ کنٹریبیوٹ کیجیے گا یہ ساری باتیں۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجیے۔ ہمارے ایمان کا سفر پیج جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب پیج ہے اس کو آپ لائک کیجیے، اور اس کو ضرور آپ شیئر بھی کیجیے اس پروگرام کو جس میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ خدا کا یہ کلام، خدا کے کلام کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچانے والے ہمارے ساتھ ہو سکیں، بن سکیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ زندگی ٹی وی کے پیج کو اور پاک زندگی جو فیس بک پیج ہے آپ اس کو بھی لائک کیجیے، تاکہ آپ کو سارے پروگرام جو ہمارے بہت سے اور پروگرام ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکیں۔ اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، آپ اس پیج اس واٹس ایپ نمبر کو لکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی پروگرام ہمارا ہوتا ہے، یہ پروگرام، یہ نمبر جو ہے خاص نمبر ہے جس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اور ہمارا جو اسکائپ کال کرنے کی آئی ڈی ہے وہ زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور ہمیں میسیج کیجئے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں پروگرام کو، میں آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے مس بیتا ڈیوس ہیں، لکھتی ہے ڈاکٹر صاحب دس از سچ این انسپائرنگ ٹاپک اینڈ the way you explain and very excitedly you explain living word makes me visualize all things۔ تو کہہ رہی ہیں کہ جس طرح آپ اس کو، یہ بڑا اچھا ٹاپک، انسپائر کرنے والا ٹاپک ہے، اور جیسے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے منظر کو۔ تو اسی طرح ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم خاص طور پہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے۔ ڈاکٹر تحسین، آگے مزید بڑھتے ہوئے اب یہ دیکھیں، یہ جو کچھ اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہا جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اتنا ڈائریکٹ بھی، کیونکہ ابھی ہم نے جو اس کا حصہ نیکسٹ پروگرام میں کرنا ہے وہ ہم اس کو سارا
ضرور ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے وہ سارے نبیوں کے ذکر باقاعدہ اس نے کیے ہیں، کیونکہ وہ بڑا تفصیل طلب ہے. میں نے اس پہ ہم دوسرا کریں گے پروگرام. لیکن اگر آپ 54 سے 60 آیت تک اگر آپ پڑھ دیں اسی باب کی، تو اس میں پھر ہم مزید آگے اس کو دیکھتے ہیں ان کی ساری. میں ضرور پڑھتا ہوں. ہاں جی. لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح قدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے. اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. ہاں جی، آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. یہ خاص طور پہ جو ورس ہے اس کی 57. جی میں ضرور اس پہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں 54ویں آیت کو 54 کو بھی ٹچ کر دیکھنا چاہ رہا ہوں. لکھا ہے کہ ان کے دل جو ہے، انگلش میں لکھا ہے their hearts were cut to the core، یعنی کہ وہ ان کے دل جو تھے نا رائٹ ان دل کے اندر سے کٹ گئے وہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی باتیں پطرس نے بھی کی تھیں جب عید پینتیکوس کا دن تھا. تو پطرس رسول نے بتایا تھا کہ جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ پطرس کا جو میسج ڈال رہا تھا، پطرس جو باتیں کر رہے تھے، پطرس جو پریچ کر رہے تھے، اور پطرس نے بھی کنڈیم کیا تھا اسرائیل کے گھرانے کو. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے بھائی اس کو مصلوب کر دیا ہے جسے خداوند بھی کیا گیا اور مسیح بھی. یہ پریرتوں کے کام اعمال کی کتاب جو ہے بک آف ایکٹس کے چیپٹر 2 میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور ورس 36 ہے. لکھا کہ پطرس نے کہا کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. اور آگے لکھے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں نے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں. فرق کیا ہے کہ ادھر بھی چوٹ لگی ہے اور ادھر بھی چوٹ لگی ہے. لیکن جو وہ لوگ تھے وہ عام لوگ تھے، وہ مذہب کے ٹھیکیدار نہیں تھے. یہاں پر جو ہے سینہیڈرن ہے، یہاں پر جو ہے جیسے آپ نے کہا نا ان کی سپریم کورٹ ہے، ان کی ہائیسٹ آف دا کورٹ ہے، اور وہ سارے اتنے سخت دل ہیں اس. اور اگر ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل اس کے 23 باب میں جب ہم جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے پورے ایک چیپٹر دیا جس میں کنڈیم کیا ہے فریسیوں صدوقیوں اور ان کے سرداروں کو اور ان کی ہپوکریسی کو جو وہ کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے کہ چوٹ لگی ہے دونوں کے، لیکن ایک جگہ پر دل اوپن ہو رہے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ 3000 لوگ جو ہیں انہوں نے بپتسمہ لے لیا اور وہ ان میں شامل ہو گئے. اور ادھر انہوں نے کیا کیا کہ دانت پیسنے لگے. آئی پرسنلی بلیو کہ جیسے وہ روح سے معمور ہو گیا تھا، they were filled with the demon of murder، اور وہ یعنی کہ وہ ریلیجس ڈیمن اور ابلیس کی قوتوں سے بھر گئے اور انہوں نے اسی وقت پکڑ لیا. بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ یا تم لعنت کے فرزند ہو یا تم برکت کے فرزند ہو. اب ایک طرف برکت ہے اور ایک گروپ جو ہے برکت کو لے رہا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں کنورٹ ہو رہے ہیں. سیم ہوئی ہے اور وہ پریچنگ بھی سیم ہی ہوئی ہے. بالکل. اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جن کو وہ لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان پہ ٹوٹ پڑے میں یوحنا نے کہا تھا سانپ کے بچے تمہیں کس نے جتا دی. اور یہ فریسی جو تھے پہلے مسیح کے خلاف کھڑے رہے، اب فقی آ گئے ہیں، اور یہ فقی اور یہ جو خاص طور پہ صدوقی اور یہ جو اس وقت تک مین ٹولہ تھا اب یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک رکھا ہوا ہے. ایک طرف میڈیا جو ہے بہت کچھ غلط دکھا رہا ہے اور ایک طرف مسیحی بہت سے خادم اور لگے ہوئے ہیں خادمائیں خدا کا کلام دے رہی ہیں. آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس پہ مین ڈسکشن میں جاؤں گا. ایک سوال ہے یہ آپ کے لیے، آپ اس کو پڑھ کے جواب دیجیے ذرا. اچھا یہ لکھا ہے جناب سلام، میرا نام کاشف ہے. میرا سوال ڈاکٹر تحسین سے ہے کہ آپ بڑی گہری ربی ہے یہودیت پر. میرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہودیت کو پڑھنے کے بعد بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں. مسلمان بھی ہر جھوٹی بات پر فتح لگانے اور گردن کاٹنے پر آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی یہودیت بھی ایسے ہی واقعہ سے بھری پڑی. تو پھر کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت کا معیار اسلام سے زیادہ معتبر ہے یا اونچا ہے؟ آپ نے ابھی اعمال الرسول کا واقعہ بھی پڑھا ہے جو حضرت استفنس کے شہید ہونے کا ہے.
جو کہ تابعین میں سے تھے، اور میرے خیال سے اسی وجہ سے ارض مقدس میں امن نہیں ہو رہا، کیونکہ یہودی بھی آنکھ کے بدلے آنکھ پر عمل کرتے، اسلام بھی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بھائی۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی ایکسپلین کیا کہ اسٹیفنس نے ان کو بڑا کلیئرلی کہا کہ وہ کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بائبل کا جو پرانا عہد نامہ ہے، جس میں نبیوں کے صحیفے ہیں، توریت ہے اور زبور ہے، میں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی بک آف لوک میں سے۔ یسوع نے کہا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا بھی کچھ لکھا ہے ان تینوں حصوں میں کلام کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ میرے بارے میں ہے۔ لیکن پرابلم کیا تھی کہ جو مذہب یہودیت ہے، وہ ربینیکل جوڈائزم اس کو کہا جاتا ہے، وہ ربیوں کی تعلیم ہے۔ سو آپ یوں سمجھیں کہ ایک خدا کا کلام ہے اور ایک پیرلل چیز ہے۔ اب بات جو ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ قانون تو تھا، لیکن بائبل میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ کسی کو پکڑ کے انہوں نے اندھا کیا ہو یا ہاتھ کاٹے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک قانون ایسے لیے دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہو، لیکن سزائیں ڈفرینٹ طریقے سے دی جاتی تھیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو خدا کا پرانا عہد ہے وہ ظلم سے بھرا ہے اور نیا عہد جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ لوگ ظلم سے بھرے ہوئے تھے، کلام نے تو رحم ہی کرنا سکھایا۔ پرابلم یہ تھی کہ یہ جو بات کر رہے تھے، جو سینہیڈرن کے جو ان کے لیڈرز تھے، یہودی جو ایک مین میڈ سسٹم تھا، اس کے جو لیڈرز تھے، وہ انسانی بنائی ہوئی تعلیموں کو مان رہے تھے۔ اور یہی بات یسوع نے کہی تھی کہ تم نے اس جوئے کو اتنا سخت کر دیا ہوا ہے کہ لوگ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اور یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، جیسے حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کر دیا تھا کہ جی سبت کے دن شفا کے لیے نہیں آ سکتے، حالانکہ اس سے تو جلال ملتا ہے خدا کو۔ تو بیسیکلی یسوع مسیح نے اور اسٹیفنس نے وہ جو ایک ایکسٹرا سسٹم بنایا ہوا تھا اپوزٹ ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ تو آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن اس میں بس ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کا جو توریت ہے، انبیاء کے صحائف ہیں اور زبور ہے، اس میں ایشو نہیں تھا۔ ایشو جو ہے یہ ان کی انٹرپریٹیشن میں تھا۔ تو اس حوالے سے بالکل جیسے آپ کہتے ہیں، اب جیسے فقیہیوں کی بات آپ نے کی، تو فقہ کا سسٹم اسلام میں بھی ہے، تو وہ جو انٹرپریٹیشن ہے ان کی وہ غلط ہے بالکل۔ اور یہ جو بات ابھی کر رہے تھے، اس میں ایک تو پہلی بات میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے تو کمپیریزن یہ کیا ہی نہیں کہ اسلام بہتر ہے یا یہودیت بہتر ہے، یہ تو کمپیریزن آپ خود کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات ہم نے کی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو یہودی اس وقت وہاں تھے، آگے جا کے میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ 3-4 ڈفرینٹ جگہوں سے، علاقوں سے یہ لوگ تھے جو آ کے یروشلم میں یا اس سے باہر رہتے تھے، اور یہ سینیگوگ جو تھے، جو ان کے عبادت خانے میں تھے، ادھر رہتے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ اٹھ کے آئے، اور یہ ان کے لیے یہ لکھا ہوا ہے 57 آیت میں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اسی جو ہے 7ویں باب کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے، یہ دیکھیں، اور ایک دل ہو کر ان پر جھپٹے۔ اب ایک دل اچھا طریقے سے بھی ہونا ہوتا ہے جو بھی ہم بات کر رہے تھے، اور ایک دل نیگیٹو کام کرنے کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے۔ تو وہ تو سن ہی نہیں رہے ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ تو جو بتانا ہم چاہتے ہیں، بہت سے لوگ آج سننا نہیں چاہتے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، مسیحت کیا ہے، یسوع مسیح کا آنا کیوں ہوا، یسوع مسیح نے کیوں کفارہ دیا، اور یسوع مسیح کا کفارہ تمام دنیا کے لیے ہے۔ لیکن تمام دنیا میں سے اگر لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیں اور وہ اپنے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، جیسے یہ یہودی کر رہے تھے، اور وہ سن نہیں رہے، تو پھر تو نیچرلی ان کا جو ہے ہلاکت میں جانا ہی ان کا بنتا ہے۔ ایک سوال یہاں مس تبیتا ڈیوس کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رسپیکٹڈ سر، ول یو فار مائی نالج سیک ٹیل ہاؤ ڈو یو کمپیئر اینڈ سی دا 2 apostles, both men of God, who were stoned to death, Stephen and Paul. Paul survived but Stephen didn't. تو دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے آپ اس کو کمپیئر کریں گے، اردو میں ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ دو تھے رسول جو ہیں جن کو سنسار کیا گیا، پال اور اسٹیفن کو۔ جو اسٹیفنس جو ہے وہ تو وہ جو ہے اس کو شہادت مل گئی، لیکن جو پال یعنی کہ پالوس ہے وہ بچ گیا۔ تو ایک تو اس کی سیدھی سی بات ہے کہ خدا جو ہے اس وقت
ایک جو میں جیسے اس کو دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک کلیسیا جو ہے بڑے زوروں پہ بڑھ رہی تھی، اور خدا کا یہ بندہ جو ہے اب یہ ایک بہت بڑے سسٹم کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ سینہیڈرن اور پورے یہودیوں کی جو پوری جماعت ہے، سردار کاہن ہیں اور دوسرے ہیں، یہ ان کے خلاف، جیسے میں نے پہلے کہا پروگرام میں، ان کی عدالت میں اس نے ان کو مجرم بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے اس کو سنسار کیا ہے، اور پھر اس بے دردی سے سنسار کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ شہادت نصیب کی۔ لیکن خدا بعض دفعہ بعض چیزوں کو ہونے دیتا ہے، کیونکہ خدا اب اپنی کلیسیا کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا تم عذاب رسانی سے گزرو گے، پرسیکیوشن میں سے گزرو گے، اور اس میں بھی مضبوط رہنا، کیسے سیکھنا ہے، کیسے کرنا رہنا ہے، وہ بھی خدا سکھا رہا ہے۔ ساؤل کے لیے جس کو پالوس بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی خدا نے بہت سا اور کام رکھا ہوا تھا، وہ بہت سی قوموں تک اسے پہنچنا تھا، اور بہت سی قوموں کو جو ہے اس نے جہاں جہاں کلیسیاں بنائی ان کو ابھی اپ لفٹ کرنا تھا۔ تو یہ خدا کے ارادے، خدا کے پلان ہے۔ پاسٹر تسینہ، میں اس میں ضرور آپ بھی ایڈ کریں۔ ہاں جی، یہ مسٹر بیتا نے یہ کیا ہے کویسچن۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم پڑھیں تو اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس کہہ رہا ہے کہ کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں پڑا۔ اب صرف سنساری کی بات نہیں ہو رہی، لکھے کہ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اور طرح طرح کی اور باتیں بھی کر۔ اچھا، ایک دفعہ پاسٹر یونگیچو کو کسی نے پوچھا، بہت بڑے خدا کے خادم جو گزرے ہیں یوکوریا کے، لاکھوں کی تعداد میں ان کی روح ہیں جو انہوں نے بچائی ہیں۔ جی، مجھے شرف حاصل ہوا ہے ان کے پروگرامز میں جانے کا، ملنا، ان کے ساتھ منسٹری کرنے کا بھی، اور ڈاکٹر میلینی کی مجھے لے کے گئی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سے بڑا خادم کون ہے، یا آپ سے بڑی خدمت کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے سے بڑی خدمت اس خاتون کی ہے جس کی گواہی سے میں بچا۔ تو اب وہ دیکھیں، وہ بالکل ان نون کوئی لیڈی ہے جس کی وجہ سے یونگیچو جیسا بڑا خادم بچا۔ تو یہاں پر ہم سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ جی شاید اسٹیفنس کی خدمت جو ہے نا وہ ابرپٹلی اینڈ ہو گئی، اور ابرپٹلی جو ہے اتنا بڑا خادم اٹھا، اور میرا رسولوں میں سے، حالانکہ یہ رسول 12 میں سے بھی نہیں تھا، یہ تو ڈیکن تھا، 7 جو بعد میں چنے گئے، بالکل یہ ڈیکن تھا، اور ایک فلپس اور یہ اسٹیفنس 2 بندے تھے، کیونکہ آگے فلپس کے بارے میں بھی اگلا باب آئے گا، 8واں باب میریکلسلی یوز ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک دا فرسٹ موسٹ ڈائنامک، حالانکہ پطرس یوحنا تو ایکسپیکٹڈ تھے کہ خدا ان کو کرے گا، تو نان اپوسٹلز میں سے یہ جو ہے، یہ وہ جو ہے وہ زبردست آ رہا ہے، اور ایک دم لوگ پڑھنے والا ریڈر سوچتا ہے کہ اتنی بڑی خدمت ایک دم جلدی سے اینڈ ہوگی، یہ کیسے؟ لیکن اس کا جو پھل تھا وہ پالوس تھا، جو اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ obviously جو وہ بول رہا تھا تو پالوس رجسٹر تو کر ہی رہا تھا، اور اپنے خطوں میں بھی جو پالوس جو ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا رہا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ پالوس واز دا ڈیسیجن میکنگ پرسن، کیونکہ سینہیڈرن میں پالوس بھی ایک بڑی اتھارٹی تھا، اور گملیل کا شاگرد تھا وہ، تو ان کا مین بندہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیروں پر جو کپڑے رکھے گئے ہیں تو وہ اس وجہ سے رکھے گئے نا کیونکہ جج تھا وہ، بالکل، تو اٹس جسٹ کہ کنٹینیوس ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا، کیونکہ میں بھی کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن پروگرام نہیں، لیکن وہ پروگرام رہ جائے گا۔ اب اسٹیفنس کی اور مسیح کی جو ہے شہادت اسٹیفنس کی، کیونکہ مسیح تو جی اٹھے، وہ شہید تو نہیں ہے، وہ تو آسمانی مقاموں میں زندہ ہے۔ اب ان میں بڑی مشابہت نظر آتی ہے ہمیں۔ اسٹیفنس نے دعا کی، لکھا ہوا ہے 59 ورس جو ہے 59 میں، آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، اور یسوع کی دعا ہے جو لوکا کے انجیل 23واں باب اس کی 46 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اے باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دوسری بات اسٹیفنس کہتے ہیں کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یسوع مسیح نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کو کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں بڑی ایک مشابہت بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ شخص جو آپ نے جیسے کہا کہ انتظامی خدمت کے لیے چنا گیا، لیکن ایک بات اس میں انہوں نے رکھی تھی، لکھا تھا کہ وہ ایمان سے، روح سے، اور جو ہے بھرے ہوئے جوش سے نیک نام ہوں۔ لیکن میں یہاں یہ بھی بات کہنا چاہ رہا تھا، جو اب چلے کہہ دیتا ہوں، کہ جب کسی بھی خدمت کے لیے خدا کے لیے چنے جاتے ہیں بندے،
تو خدا دیکھتا ہے ہماری خدمتوں کو اور وہاں سے وہ اپ گریڈ کرتا ہے. جیسے اس کو اپ گریڈ کیا گیا تو لکھا کہ یہ اس کے سفنس کے وسیلہ سے ایسے نہیں اس کو پکڑ لیا تھا, بڑے بڑے اور عجیب معجزات ہو رہے تھے. اور یہ جو ہے خدا کا خادم اور یسوع مسیح نے بھی بڑے بڑے اور عجیب معجزات کیے, تو بڑی مشابہت اس میں نظر آتی ہے. آپ اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے. بالکل میں کروں گا, اور میں ہر مسیحی کی اگزامپل ہے, گواہی ہے. میں اپنی بھی دوں گا کہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میں صرف ٹیمبرین بجایا کرتا تھا, اور چرچ میں کوائر میں پیچھے کھڑے ہو کے اور چرچ کے بس ذریعہ بچھانی اور یہ کام کرنے, کیونکہ زبور میں جیسے لکھے نا کہ اس کے گھر کا دربان ہونا. تو یہ پروگریشن جو ہے یہ نیک نیتی کے ساتھ, خدا کے ساتھ کھڑے ہونے میں, دیانتداری کے ساتھ, اور جیسے کلام میں لکھے نا کہ اگر تو تھوڑے میں دیانتدار ہوگا تو میں تجھے بہت ساری چیزوں کا مختار بناؤں گا. تو ہمیں اپنی بگننگ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور اسٹفنس کے ساتھ یہی ہوا کہ جو خدمت دی گئی اس میں سے خدا نے اس کو بڑھا دیا آگے, اور ریزن یہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ چلنا چاہتا تھا. اس کے اندر ایک بھوک تھی, ایک پیاس تھی. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ لکھے نا کہ وہ آسودہ کیے جائیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے اپنے استاد جیسا ہی ہوتا ہے, اور یسوع مسیح کی مانند ہمیں بننا ہے. اگر ہم, یسوع نے کہا کہ میں انگور کا درخت ہوں تم میری ڈالیاں ہو, تو آپ یہ دیکھیں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ درخت جو ہے انگور کا اور ڈالیاں جو ہیں وہ بیراں دی لگیاں ہوں یا کسی اور پھلاں دی لگیاں تو اس میں انگور ہی آئیں گے, تو وہ سیم فروٹ جو ہے وہ بیئر کرے گا. اس نے سیم ہی جو ہے ایٹریبیوٹس اس نے ہونے چاہیے, اس کے اندر ہونے چاہیے. اور ہمیں پاکرو کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے. پاکرو جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں مسیح کی مانند بناتا ہے. یہی پاکرو کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مالک یسوع جیسا بنانا چاہتا ہے, اور یسوع جیسا. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اے خداوند میری روح قبول کر, اور دوسرا کہا کہ ان کو معاف کر. بجائے اس کے کہ وہ انتقام کی بات کرتا ہے, بجائے اس کے کہ جیسے کلام میں لکھے نا کہ مسیح کا روح ہابل کے خون سے زیادہ بہتر باتیں کرتے, عبرانیوں کے خط میں لکھے. اب اسٹفنس پہلا شہید نئے عہد میں کہ ہابل پرانے عہد میں کا پہلا شہید تھا. صرف فرق یہ تھا کہ ہابل کا خون بائبل میں لکھا ہے, خدا نے کہا کہ اس کا خون مجھے پکارتا ہے, یعنی کہ وہ الزام لگا رہا تھا کہ میرا بدلہ لے. لیکن یسوع کا خون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو معاف کر. اسٹفنس نے بھی یہی بات کی. دیٹس دا ڈفرنس بٹوین, اس لیے عبرانی میں لکھے نا کہ وہ ہابل کے خون سے زیادہ بہتر ہے باتیں. اور یہاں جب ہم بات اسٹفنس کی کر رہے ہیں اور ہم اس کی خوبیوں کی بات کر رہے ہیں, مسیح کے ساتھ مشابہت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی کرسچینٹی میں خاص طور پہ مسیحت میں یہ بات ہے کہ ہم جب مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ہم درجہ بدرجہ اس کی مانند, اس کی صورت پہ ہوتے جاتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 3:18 میں لکھا ہے, مگر جب ہم سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے شاگرد کی, ایک اچھے فالوور کی اور ایک خوبی بہت بڑی ہے کہ وہ درجہ بدرجہ بدلتا چلا جائے اپنے مالک کے, اپنے استاد کے امیج میں, قد کے اندازے کے مطابق, اور اس جلالی صورت میں. اور یسوع مسیح کے جو ڈسائپلز تھے وہ ٹرانسفارم ہوتے چلے گئے, شاگرد رسول ٹرانسفارم ہوتے چلے گئے. یسوع مسیح پرنس آف پیس اس کو کہا جاتا تھا, اس کے ڈسائپل اسی کو فالو کرتے تھے. اور یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ کلام بتاتا ہے کہ اس نے کبھی جنگیں نہیں لڑی, شاگردوں نے کبھی جنگیں نہیں لڑی, انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا کہ وہ شہید, تلوار کی دھار سے نہیں پھیلا ایمان. یسوع مسیح معاف کرتے تھے, شاگرد بھی معاف کرتے رہے. اب یہ شاگرد معاف کر رہا ہے, یہاں پہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اب آپ انہیں معاف کر. یسوع مسیح نے کبھی بدلہ نہیں لیا. اور وہاں تو ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب میں بدلوں کے لیے جنگوں پر جنگیں, لیکن نہ شاگردوں, انتقام جو ہے وہ مذہب کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر اسٹفنس کو گارنٹی کتنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے, بڑی تعریف ہوتی ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ اصل موت کی خوف کا نہ ہونا یہاں پر نظر آتا ہے. ہی ڈزنٹ لائک, مسیحی جو ایمان میں کھڑا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ مجھے آج مار دو تو میں نے جانا خدا ان کے پاس ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر دوں گا تو میرے درجات خدا کی حضوری میں بڑے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اور سوال ہے آپ کے لیے, یا پھر آپ کو میں دے دیتا ہوں, آپ پڑھیے اس کے. لکھا ہے کہ ڈاکٹر تحسین, میرا نام ایڈگر ولسن ہے, میں بھی امریکہ سے پروگرام دیکھ رہا ہوں. آپ نے اپنے پروگرام فرمایا کہ یہودی لوگ خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے تھے, بلکہ یہودی بزرگوں کی روایت یعنی احادیث پر زیادہ توجہ دیتے تھے.
میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ ہے اس کو زیادہ سمجھنے کے لیے مسیحی عالموں کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے یا یہودی عالموں کی؟ کیونکہ لاجیکل اگر دیکھا جائے تو پہلا حق تو یہودیوں کا بنتا ہے کہ وہ پرانے عہد نامے کی تفسیر کریں، بلکہ جیسا ہی ہے ویسے اکثر ڈاکٹر بنسن مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انجیل کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مسیحیوں سے رابطہ کریں۔ تو اس طرح اگر ہم صحائف انبیاء یا توریت کو جاننا چاہتے ہیں تو یہودی عالموں کو پڑھیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہودی عالموں اور بزرگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایڈگر ولسن صاحب، آپ کے لہجے سے تو آپ عبد ولسن لگ رہے ہیں، ایڈگر ولسن نہیں لگ رہے، لیکن چلیں خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ حق ان کا بنتا ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اگر فرض کریں، اور یہی بات پاکستان میں جو میسیانک گروہ بن گئے ہیں وہ بھی یہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرانے عہد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان ربیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ پرابلمٹک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے یا حدیث ہے، یا اس کا جو حدیث نہیں کہنا چاہیے، تفسیر کہنا چاہیے، جو تفسیر ہے اس میں مسیح کا اس میں کوئی ذکر تک نہیں ہے، مسیح کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو تفسیر میں رول قدس کا کچھ ایسا بیچ میں ایڈیشن نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جو سیٹ اپ ہے اس کو بیچ میں اپ ہولڈ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اپنے انداز سے اس کو دے دیے۔ تو تشریح پر اگر آپ غور کریں گے تو پرابلم ہوگی۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ تشریح پڑھتے بھی ہیں تو اس میں اگر آپ مسیح کی ذات سے واقف ہیں، کیونکہ ہم جو ہے صلیب کے اس سائڈ پہ ہیں، چلیں پرانے عہد کے جو لوگ تھے، جو پرانے جو لوگ تھے، اگر مسیح سے پہلے کے ریبائز بھی تھے، انہوں نے چلیں اگر کی بھی ہوگی انٹرپریٹیشن تو اچھی حکمت سے کی ہوگی، لیکن وہ حکمت سے معمور ہوں گے انسانی، لیکن جو الہی حکمت ہے جو کہ رول قدس کے وسیلہ سے جو لیڈ بائی دا اسپرٹ جس کو کہتے ہیں، وہ شاید نہ تھا۔ تو آپ اس کو اٹھائیں، جو میں ایسے کرتا ہوں، میں اگر کوئی ربینیکل کتاب پڑھتا بھی ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں، میں ضرور پڑھتا ہوں، میں نے مشنا پڑھی ہے، میں نے تالمود پڑھی ہے، یہ سارے، لیکن میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے طور پر انٹرپریٹ خود کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، جس میں مسیح کو سامنے رکھ کر، جیسے کسی آپ توریت کے حکم کو اٹھا لیں، تو جیسے 10 احکام کی تعلیم کو اٹھا لیں، ہم دیکھتے ہیں 10 احکام میں سے آدھے احکام وہ ہیں جو کہ بٹوین مین اینڈ گاڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کے اور انسان کے بیچ میں، اور آدھے احکام انسان اور انسان کے بیچ میں۔ جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں تو صلیب کا نشان بنتا ہے۔ اب آپ خود جو ہے اس میں سے مسیحی یا مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی انٹرپریٹیشن نکال سکتے ہیں۔ آدم کی پسلی کو نیزہ مارا گیا، اس میں نیزہ نہیں، اس کو کاٹا گیا اور اس میں سے حوا نکالی گئی، ہم اس کو مسیح کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور کلیسیا کا جنم ہوا۔ تو مطلب دیر آر سو مینی ایسے پیرللز ہیں، تو پڑھیں ضرور، لیکن اس کو پھر مسیح کے ساتھ خود انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کسی رہبائی کی تفسیر میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مسیح کے بارے میں بتائیں۔ میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا میرے بھائی آپ کے لیے خاص طور پہ، کہ دیکھیں ابھی آپ ایک اور سوال ہے، میں اس پہ بھی جاتا ہوں، وہ پاک روح کے تعلق سے ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو پاک روح کا وعدہ کیا، اور پاک روح کو بہت سے اس کی تفصیل ہے، حکمت اور دانائی کا روح ہے، خرد کا روح ہے، مسلط کا روح ہے، بہت سی اس کی تعریفیں دی گئی ہوئی ہیں۔ جب تک خدا کا پاک روح ساتھ نہ ہو خدا کے کلام کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ پہلے جو یہودی یا غلط ہوگی تفسیر، یا ہوگی بھی تو پھر وہ اس لیول پہ نہیں ہوگی، اس جگہ تک آپ کو نہیں پہنچائے گی جو حقیقی جگہ ہے۔ یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور پھر پاک روح کے مل جانے کے بعد جو ایک پاک روح یافتہ شخص ہے، خدا کے روح سے معمور شخص ہے، وہ جو خدا کے کلام کو سمجھے گا اور جو خدا کے کلام کی تفسیر کرے گا، وہ کسی بھی طور پہ جو پہلے یہودی جو بھی تھے جو پاک روح سے معمور نہیں تھے، انہوں نے تفسیریں کی، تو وہ اس لیول کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ علمی طور پہ تو شاید کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے، میں ابھی میرا سبجیکٹ رہتا ہے لیکن سوال آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مشتاق ہے اور میں ابھی آپ کا پروگرام سعودی عرب سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں پر ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یہ روح القدس ہمارے پیغمبر اسلام ہیں، کیونکہ انہی کے آنے کے بعد
بعد ہی کس طرح ان کے صحابہ نے قوت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی اور آج اسلام دنیا کے سب سے بڑے دین بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیں تاکہ اسلام کی قوت کو حاصل کر کے آپ بھی محمد یوسف کی طرح جو ہے یوسف یوحنا جو یوتھا بن جائیں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو میرے بھائی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کسی کو کہا تھا کہ میں زندہ کو چھوڑ کے مردہ کے پیچھے کیوں جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، جو اگر آپ مجھے پچھلے دنوں نے کسی نے کہا پچھلے شو میں، وہ دیکھ لیجئے گا کہ محمد قبر میں زندہ ہے، حضرت محمد جو ہیں وہ قبر میں زندہ ہیں۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی زندہ شخص کو قبر میں رکھ دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا ظلم اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو زندہ تو وہ ہے جو باہر ہے، جس کی قبر خالی ہے۔ جو قبر میں نہیں ہے وہ یسوع مسیح ہے اور وہ زندہ ہے۔ جا کے آپ یروشلم میں وہ قبر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر گواہیاں موجود ہیں، سینکڑوں گواہیاں جنہوں نے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، اور یسوع مسیح نے ہی کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور پھر میں واپس آؤں گا، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ جیسے تم اس کو جاتے دیکھتے ہو ویسے ہی آتے ہوئے دیکھو گے۔ اور یسوع مسیح کے لیے آپ کا جو ہے جو قرآن پاک اور حدیثیں کہتی ہیں کہ یسوع مسیح نے ہی آ کے جو ہے آخری جو ہے فتح حاصل کرنی ہے، اور یسوع مسیح نے ہی آ کے آخری عدالت کرنی ہے، اور بس یسوع مسیح ہی آخر میں فتح مند ہوں گے، یہ آپ کا کلام کہتا ہے۔ اب جب آپ نے دوسری اوپر بات کی ہے روح القدس کی، تو یہاں تھوڑی سی میں کہوں گا کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ روح القدس جو ہے خدا کے روح کو، روح القدس یہاں پہ کلام مقدس کہتا ہے خدا کے روح کو روح القدس کیا ہے۔ آپ اس کو ایک دنیا کے شخص کے ساتھ ملا رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ روح القدس جب تم پہ نازل ہوگا، پاک روح کا نازل ہونا، خدا کے روح کا نازل ہونا انسانوں کو، شاگردوں کو، رسولوں کو تقویت دینے کے لیے تھا۔ اور پھر اس آیت کو آپ پورا پڑھ لیجئے، وہاں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو کیا آپ کے حضرت ہمیشہ ساتھ ہیں؟ کیا وہ اپنی دوڑ ختم کر کے چلے نہیں گئے؟ اور کیا ان کی قبر موجود نہیں ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں؟ مجھ سے لے کر بتائے گا۔ اچھا، میں اس پہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی بالکل۔ قرآن مجید میں دو اشخاص کو روح القدس کہا گیا۔ ایک تو جب قرآن مجید میں روح القدس کا لفظ یوز ہوا ہے تو جبرائیل فرشتے کے لیے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ یہ روح اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اللہ کی روح۔ تو اگر بائبل میں آپ روح القدس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن میں کیوں نہیں کہا گیا کہ نبی روح القدس ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو دیٹ مینس کہ انکنسسٹنسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کی اپنی کتاب نے ان کو روح القدس مان رہی تو ہم کیوں مانیں؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے اگزامپل دی یوسف یوحنا جو ہے وہ محمد یوسف بن گئے۔ میں آپ کو اپنے والد کی اگزامپل دیتا ہوں۔ میرے والد جو تھے وہ محمد گل حمید خان تھے، اور اس کے بعد وہ یسوع مسیح کو مان کر انہوں نے یسوع مسیح کا وہ کلمہ پڑھا جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے وہ کلمہ پھیلایا۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ وہ میری خاطر مرا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گئے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا۔ تو میں آپ کو بھائی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح میرے والد صاحب اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں آئے، آپ اس چیز کو فالو کریں۔ اور یہ آپ کا دعویٰ جو ہے آج بھی غلط ہے کہ اسلام یا مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2.5 بلین سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں مسیحیت کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے تقریباً 1.5 بلین ہیں۔ تو ابھی 1 بلین لوگ چاہیے آپ کو، بلکہ ایٹ لیسٹ 2 بلین، یہ کہنے کے لیے کہ ہم سپر سیڈ کر گئے ہیں۔ یہی سب سے بڑا ڈائلیما ہے ہمارے بالکل۔ اور آپ نے مثال دے دی تو ہاں جی، میں بھی ایک چھوٹی سی مثال دے کے واپس جاتا ہوں کہ میرے اپنے ہم زلف بہت بڑی اسلامک فیملی سے، اور ان کا نام معین صادق، اور وہاں سے مانگے گئے، معین الدین چشتی کے مزار سے وہ مانگے گئے، وہاں سے ان کا نام معین رکھا گیا، اور وہ کنورٹ ہوئے، منادی کرتے رہے مسیحیت کی۔ 4 ان کے بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں، اور ان کی مسز جو ہیں وہ خدا کے نام منادی کر رہے ہیں، خادم ہیں ان کے بیٹے سارے۔ تو میں آپ کو کیا کیا مثالیں بتاؤں، ہمارے پاس مثالیں بہت ہیں، لیکن ہم پھر اس طرح کہہ نہیں سکتے جیسے آپ کہہ دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک چیز یہ ہے کہ کرسچینٹی نے، ہم بات کر رہے تھے کبھی بھی کہ زور سے، تلوار کے زور سے یا کسی زور سے نہیں، اور وہ پوری دنیا میں آج جو کرسچینٹی ہے وہ پرسیکیوشن ان پہ کی جا رہی ہے،
وہ کسی پہ پرسیکیوشن نہیں کر رہے. ساری دنیا میں جو پرسیکیوشن ہے وہ مسیحت پہ ہو رہی ہے. 80% ورلڈ پرسیکیوشن جو ہے وہ مسیحت کے اوپر ہے اور مسیحوں کے اوپر کی جا رہی ہے. اور ہم نے نہ جھوٹ بول کے تبلیغ کی ہے نہ جھوٹ بول کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جھوٹ آخر جھوٹ ہے, وہ پکڑا جاتا ہے. وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ 12 جو شاگرد تھے رسول تھے, اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا چناؤ جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان آیتوں میں تثلیث ہمیں بڑی بخوبی نظر آتی ہے. اس پہ کوئکلی میں بتانا چاہتا ہوں. 55 ورسز چیپٹر 7 کی لکھا ہے کہ اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی. تو یہ جو بھائی صاحب آئے تھے بشیر صاحب, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اسی روح القدس سے معمور تھا جس کا ذکر ہے جس سے قوت پانی تھی. تو وہ معمور ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مکہ مدینہ اس کو نظر آئے. لکھا ہے کہ اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دینی طرف کھڑے ہوئے دیکھا. سو روح القدس بھی نظر آیا ہے, باپ بھی اور بیٹا بھی. تو یہاں پر پوری تثلیث نظر آ رہی ہے. اور روح القدس نے اس کو کیا دکھایا ہے کہ آسمان پر خدا کا جلال ہے اور خدا کی دینی طرف جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری جو ہے بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہے. تو کسی اور کا کوئی ذکر تک نہیں. اس نے پھر کہا بھی کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دینی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے. یوحنا نے جب دیکھا مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن میں پرکاشت واقعہ میں, تو لکھا ہے کہ جیزس کو بیٹھے ہوئے دیکھا. دانیل نے دیکھا تو اس نے بیٹھے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر کھڑے ہوئے کیوں دیکھا ہے, اس کا ریزن آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا رتبہ شہادت کا حاصل کر کے کہ یسوع مسیح بھی اس کے لیے کھڑے ہو کے اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور خداوند بیٹھے ایکچوئل یہی کتابوں میں آیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے سارے کھڑے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے ایماندار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ جب کوئی خدا کی اچھی خدمت کر کے جاتا ہے اس کے کلام کی, تو یسوع مسیح اس کو لکھا ہے کہ ویلکم کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک جلدی سے ہمارے پاس وقت تھوڑا, تیسری مشابہت جو اسٹفنس اور جو یسوع مسیح میں نظر آتی ہے کہ اسٹفنس پر لکھا ہے کہ ہیکل کے خلاف بات کرنے کا جو ہے نا وہ لگایا گیا, الزام لگایا گیا جو کہ غلط تھا, اور یہودیوں نے اسے قتل کیا, سنسر کر دیا. اور یسوع مسیح پر بھی الزام لگایا گیا تھا اسی سینہڈرن میں کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں اس ہیکل کو گرا دو تو میں 3 دن میں کھڑا اس کو کر دوں گا. تو یہ بھی ایک بالکل سملیرٹی اس میں نظر آتی ہے, مشابہت نظر آتی ہے. لیکن یسوع مسیح نے ایکچولی کہا تھا, اس اپنی بدن کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ بدن جو خدا کی ہیکل ہے, اگر تم اس کو گرا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اور یسوع مسیح نے وہ کر کے دکھایا. یسوع مسیح 3 دن بعد زندہ ہوئے اور اس کی قبر, جیسے ہم نے پہلے کہا, آج بھی خالی ہے, وہ زندہ قبر میں نہیں ہے. یہودی لوگ جو تھے نا, ایک چیز they were failing to understand one thing. میرے خیال کوئی یہ ہمیں بہت زیادہ اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں کہ ویزا شیزوں کے لیے سعودیہ جانے کے لیے. آئی تھنک یہ غلط پروگرام میں ویزا کے وہ میسیجز کر رہے ہیں کیونکہ ہم وی آر ناٹ کین آن دیٹ. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو خدا نے احکام دیے موسیٰ نبی کو, اس کے بعد آپ دیکھیں ہیکل تو نہیں تھی نا, وہاں پر کیا تھا, ٹیبرنیکل تھا, خیمہ تھا. خیمے کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ایک شفٹ نظر آتا ہے ہر ایک چیز میں, اور پھر ہیکل بنی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک اور شفٹ نظر آتا ہے اور مسیح کو ہیکل ٹھہرایا گیا. پھر ایک اور شفٹ نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد ہم پاک روح کی ہیکل ہم بن گئے, کلیسیا کو ہیکل کہا گیا. تو یہ چیز جو ہے وہ فیل ہو گئے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ خدا کے روح کا جو ڈویلنگ پلیس ہے, خدا کی جو گلوری ہے اس کی ڈویلنگ پلیس ہے, اس کی مقامات, اس کی جگہ چینج ہوتی رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ہیکل کے حوالے سے تو یہ چیز وہ اس کو تھریٹن ہو رہے تھے کہ یہ ہماری ہیکل کو گرانا چاہ رہے ہیں, یہ تو ہمارے سسٹم کو گرانا چاہ رہے ہیں, یہ ایک نیا مذہب آ گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, خدا اپنے کلام کو اپہولڈ کر رہا تھا, خدا اپنے کلام کی تکمیل کروا رہا تھا, اور وہاں پر زیادہ بڑا کام جو تھا وہ ہو رہا تھا. اور خداوند جو ہے وہ ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی, میں اسی چیز کی کنٹینیویشن کروا رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے. اگین میں بات آپ نے جو کی وہ بات بڑی ہوتی ہے
کہ جب تک خدا کا روح اندر نہیں ہے نا تو وہ جسمانی آدمی جسمانی بات ہی سوچے گا. وہ جسم سے سوچتے تھے تو جسمانی ہیکل جو فزیکل ٹیمپل تھے اس کی ڈسٹرکشن کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ بعد میں رومیوں کے ہاتھوں ہو بھی گئی تھی. اور رہی نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, کچھ کمنٹ ہے, اس کو ہم جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ تحسین بھائی کیا آپ ہمارے اس مسلمان بھائی کو بتا سکتے ہیں کہ پچھلی صدی میں جتنے مسلمان علماء نے مسیح کو قبول کیا وہ ناقابل بیان ہیں, جن میں سلطان محمد پال, عماد الدین لابز اور برکت اللہ حاجی, عبدالحق علامہ, طالب الدین پادری جی ایل ٹھاکرداس, پادری جے علی بخش, اور یہ بہت سے, اور میں بہت سے بڑے بڑے ناموں کو جانتا ہوں جو اس وقت الحیات ٹی وی پہ آتے ہیں, جو الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اور بڑی آپ نے تو یوسف یونا کی بات کر دی جو کہ بالکل دنیاوی ایک شخص تھا. اس کی میں اس کی مذہبی لیڈر تھوڑی تھا, اب اس کی میں جانتا ہوں, میں اس جگہ پہ کے قریبی بالکل ہم رہتے تھے, اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بہت ہی ایک ہمبل گھرانے سے بہت ہی تھا, اور بہت زیادہ اس کی نہ کوئی ایجوکیشن تھی نہ کچھ تھا. اس کے والد جو ہے وہ کے پیچھے بنایا کرتے تھے, تو وہ میں اس کو بہت جانتا ہوں. تو وہ ایسے شخص کا جو ہے تبدیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, جو بہت بڑے پریشرز کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا تھا. اس کو بھی میں جانتا ہوں, بڑی لمبی سٹوری ہے یہ. لیکن یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہ تھے جو عالم لوگ تھے, جو پروفیسر لوگ تھے, جو بڑے بڑے علماء کرام. بعض دفعہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو مسیحت کی جو ہے جھوٹا بتانے کے لیے وہ پڑھتے رہے, پڑھتے وہ کرسچن ہو گئے. ایک بہت بڑا میگزین ہے امریکہ کا, ایتھیسٹ بندہ, وہ ایک دفعہ تحقیق کرنے یروشلم آیا تاکہ میں جھوٹا ثابت کروں, اور وہ تحقیق کرتے کرتے وہ ایتھیسٹ سے کرسچن ہو گیا. بہت بڑی بڑی مثالیں, ہم کیا بتائیں, ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے. فرق کیا ہے کہ خوف اور تلوار کی وجہ سے کوئی بھی مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ دل کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ جو بغیر تلوار کے ہوئے ہیں نا, یہ تعلیمی طور پر اور چینج آف ہارٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں, بیکاز دے فاؤنڈ دا ٹروتھ. ان کو سچائی مل گئی, جیسے اس عورت نے کہا تھا نا کہ مجھے خرستس مل گیا, مجھے مسیح مل گیا. تو اگر ان کو سچائی ملی ہے تو ان کو کوئی پریشر ہی نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ جو واقعی دل جن کے چوٹ لگتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی مسیح کو دیں اور مسیح کا اقرار کریں, مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور جیسے اسٹیفنس جو تھا اس کو پتہ تھا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے. ہر ایماندار کو یہ پتہ ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں بادشاہی میں جا رہا ہے. آمین. خداوند کا شکر اس بات. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, تھینک یو ویری مچ. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آج کی جو باتیں ہیں, کلام کی باتیں ہیں, یہ سچائی کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اور یقیناً کلام کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. لیکن سچائی کو آپ صرف اس وقت جان سکتے ہیں جب آپ سچائی کو جاننا چاہیں. اگر آپ سوال یوں ہی کریں گے تاکہ آپ کس طرح بھی اپنی انا کو سیٹسفائی کریں تو پھر آپ اس سچائی تک پہنچ نہیں سکیں گے. اس لیے میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی کلام پڑھیں آپ بائبل مقدس کو لیں. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا بائبل نہیں ہے تو بہت آسان ہے, bible.is bible.is یہ ایپ ہے جس میں 1500 سے زیادہ زبانوں میں بائبل آپ کو ملے گی. آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ اس میں سے سچائی کو جان سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں اپنا پتہ بھیجیں, ہم آپ کو بائبل آپ کے گھر بھی بھجوا سکتے ہیں. اور آپ اپنے نمبر آپ ہمیں بھیج دیں, ہمارا جو بھی رابطے میں آپ کے ہمارا اسٹاف آئے گا اور وہ آپ کو کلام آپ تک پہنچائے گا تاکہ آپ سچائی کو جانیں. اور آپ جب بھی کلام پڑھیں میں ضرور کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی, اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی, کہ آپ پاک روح کو کہیں کہ پاک روح ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم کلام کی سچائیوں کو جان سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. اور یقیناً خدا کا روح آئے گا, خدا کا پاک روح آئے گا اور آپ کے ذہنوں کو کھولے گا اور آپ کو کلام کی نہ صرف سمجھ عطا کرے گا بلکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. وہ ابنڈنس کی زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے, کثرت جس میں خوشی ہو, شادمانی ہو اور خدا کی
हुजूरी हो, जिसमें कोई गम ना हो, रंज ना हो, जिसमें कोई भी दुनियावी बातें ना हो, बल्कि खुदा की हुजूरी आपकी ज़िंदगियों में इस तौर पे काम करे ताकि आप उस जगह तक, जैसे हमने बात की थी कि उस शबी तक पहुँचते जाएं, उस शबी को कि हमारे अंदर उसकी शबी हमें नज़र आए, ताकि हम दर्जा बदर्जा हमारी सूरत बदलती जाए और हम यीशु मसीह की मानद जो है वो बनते चले जाएं और फिर उस जगह तक पहुंच जाएं जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आसमान की बादशाही में आप पहुंच जाएं और आप हमेशा की हलाकत से बच जाएं और आप हमेशा की ज़िंदगी में आ जाएं, और हमेशा की ज़िंदगी ही हमारे इस ईमान के सफ़र का मेन मकसद है कि हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाएं और कलाम की वो सच्चाइयाँ और कलाम की वो बातें जो आपको हलाकत से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में ले जाएं, लानत से निकाल के बरकत में ले जाएं, हम वहाँ तक आपको लेके जाना चाहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी रहनुमाई और मदद करे। आमीन। आमीन।